अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। स्क्रीन पर आपको जो तस्वीर नजर आ रही है, नाम है इसका किंजा फातिमा। इसकी उम्र है सिर्फ 19 साल। 18 जुलाई को किंजा 1 बजे अपनी यूनिवर्सिटी से छुट्टी करके निकली थी। रास्ते में किंजा को लेने के लिए एक लड़का अपनी स्विफ्ट कार में आता है। ये गाड़ी में बैठ जाती है घर जाने के लिए। दोपहर के 4 बजे यानी 3 घंटे के बाद उसी स्विफ्ट गाड़ी वाले ने किंजा की लाश को उसी स्विफ्ट गाड़ी से मेन सड़क पर बाहर फेंक दिया और चला गया। पुलिस ने बेहतरीन तरीके से काम करते हुए किंजा के कातिल को चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया। आप सब ये सोच रहे होंगे कि यकीनन इस स्विफ्ट गाड़ी वाले से किंजा का कोई चक्कर है। ये लड़का जो स्विफ्ट गाड़ी में आया था, ये किंजा का बॉयफ्रेंड होगा, इनकी आशिकी मशूकी चल रही होगी। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये तमाम बातें झूठी हैं। ना कोई चक्कर था, ना ये बॉयफ्रेंड था, ना कोई इस किस्म का मामला था, बल्कि ये लड़का मामू का बेटा था, यानी कि कजन। आगे चलती हूँ और आपको बताती हूँ कि इसकी किंजा के साथ दुश्मनी क्या थी। ठीक ठाक लड़की गाड़ी में बैठी है और अपनी मर्जी से बैठी है। फिर गाड़ी में ऐसा क्या हुआ कि किंजा को मार ही डाला। कजन ने फायर मार के किंजा को कत्ल नहीं किया, गला दबाकर भी किंजा को कत्ल नहीं किया, तशद्दुद करके भी किंजा को कत्ल नहीं किया, गाड़ी भी चल रही है, तो फिर कत्ल कैसे किया? एक अनोखी ट्रिक के जरिए से किया, वो भी मैं आपको बताऊंगी। डिटेल्स की तरफ आते हैं। जंग में यह अफसोसनाक वाकया पेश आता है इलाका सैटेलाइट टाउन में। फैमिली के सरबराह हैं अनवर अली साहब और अनवर अली साहब की अहलिया का नाम है जुबैदा। इनकी प्यारी सी बेटी है जिसका नाम है किंजा फातिमा, और किंजा फातिमा जो है बड़ी प्यारी भी है और सिर्फ 19 साल इसकी उम्र भी है। बहुत ही ज़हीन और पढ़ने लिखने का शौक भी रखती है। जब हम बात करते हैं वालिद साहब की यानी कि अनवर अली साहब की, तो अनवर अली जो हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर्ड है। किंजा जनाब एड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी से तालीम हासिल कर रही है, और चूंकि इसके वालिदैन का घर झंग में है तो ये रावलपिंडी की यूनिवर्सिटी से पढ़ रही है, इसलिए इसने अपनी रिहाइश एक बेहतरीन हॉस्टल में कर रखी है और महीने में एक मर्तबा 2 दिन 3 दिन या 1 दिन के लिए जितना मार्जिन मिलता है ये अपने पेरेंट्स के पास जाती है, उनके साथ टाइम गुजारती है और फिर वापस रावलपिंडी आ जाती है। अब होता क्या है, किंजा के मामू का बेटा, उसका नाम है तैयब। तैयब की उम्र है 22 साल। किंजा को तैयब जब से होश संभाली तब से पसंद करता है। तैयब के जो वालिद साहब हैं उनका नाम है मोहम्मद इदरीस। अपने वालिद साहब से कहता है कि बाबा, फूफो की बेटी किंजा मुझे बहुत पसंद है, आप फूफो से किंजा का रिश्ता मांगे ना। वालिद साहब क्या कहते हैं कि अच्छा चलो मैं बात करूंगा अपनी बहन से। अब क्या होता है, वालिद साहब क्या करते हैं, अपनी बहन से तैयब के लिए किंजा का हाथ मांगते हैं और कहते हैं कि हमें बहुत पसंद है किंजा, तो मैं ये चाहता हूँ कि किंजा को अपनी बेटी बना लो हमेशा के लिए। हमारा रिश्ता बहन भाई का इन बच्चों के रिश्ते से और मजबूत हो जाएगा। बड़े पढ़े लिखे और एक सुलझे हुए खानदानी अंदाज में ये किंजा का रिश्ता मांगते हैं। अब किंजा के जो वालिद साहब हैं और किंजा की जो वालिदा हैं, वालिदा को तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो वालिद साहब हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि देखो किंजा भी पढ़ रही है और उसकी स्टडीज कंप्लीट होते होते 4 साल कहीं नहीं गई। फिर उसके बाद जाहिर है उसकी हाउस जॉब है, फिर उसने जॉब करनी है, वो चाहती है कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, एक कामयाब लड़की बनना चाहती है। लिहाजा अभी किंजा की शादी करनी तो दूर की बात, हमने सोचा भी नहीं है, तो अभी से ये बातें मुनासिब नहीं है। हमारी अपनी रिश्तेदारी ना खराब हो जाए यार, इन बातों को छोड़ दो फिलहाल। तैयब के वालिद साहब इन तमाम बातों के जवाब में ये कहते हैं, अनवर ऐसा करते हैं बच्चों की मंगनी कर देते हैं, या फिर ऐसा करते हैं को 2 बंदों में 4 बंदों में बैठ के इनका निकाह कर देते हैं, बात पक्की कर देते हैं। जब किंजा पढ़ जाएगी, बड़ी हो जाएगी, इंडिपेंडेंट हो जाएगी, फिर प्रॉपर धूमधाम से शादी करेंगे और रुखसत कर लेंगे। किंजा के ख्वाब भी पूरे, तुम भी ये चाहते हो और चलो मेरा भी ये ख्वाब है कि मैं किंजा को अपनी बहू बनाऊं, मेरी भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इसका जवाब क्या देते हैं किंजा के वालिद साहब, तुम समझदार आदमी हो, अगले 5 सालों का फैसला जो होना है 5 साल के बाद वो हम आज कैसे कर लें। क्या पता 5 साल के बाद तुम्हारा बेटा किंजा को पसंद करे या किंजा तैयब को पसंद करेगी या नहीं, कौन कहाँ होगा, किसके क्या इंटरेस्ट होंगे, क्या चॉइसेस होंगी, क्या लाइक्स और डिसलाइक्स होंगे, तो हम अभी कैसे फैसला कर सकते हैं यार, ये बच्चों वाली बातें होती हैं। वैसे भी मैंने तो यही देखा है कि 5-5 साल
کہاں منگنیاں رہتی ہیں، کہاں نکاح رہتے ہیں، مسئلے مسائل بڑھ جاتے ہیں، رشتے خراب ہو جاتے ہیں، تو کیوں تم ہمارا آپس کا رشتہ بھی خراب کرو گے ان بچوں کے پیچھے؟ جب ٹائم آئے گا سوچیں گے، دیکھیں گے۔ مجھے اعتراض نہیں ہے، میں انکار بھی نہیں کر رہا، لیکن ابھی 5 سال کے بعد یہ باتیں کرنے والی ہیں، ابھی کرنے والی نہیں ہے۔ اس پر طیب کے جو والد صاحب ہیں وہ وقتی طور پر خاموش ہو جاتے ہیں اور گھر آ جاتے ہیں۔ جب گھر آتے ہیں تو گھر آ کے طیب کو ساری بات ڈیٹیل کے ساتھ بتاتے ہیں کہ بیٹا میں نے بہت کوشش کی، ان کو سمجھایا، ان کے آگے آپشنز بھی رکھی، لیکن انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں، ان باتوں کا وقت آئے گا آج سے 5 سے 6 سال کے بعد، تو تب بیٹھ کے آپس میں طے کریں گے، جو اللہ کو منظور ہوگا وہ فیصلہ ہو جائے گا۔ میں نے تو خوب کوشش کی ہے مگر وہ میری بات پہ ایگری نہیں ہوئے، تو تم ایسا کرو، چھوڑ دو اس ضد کو، اس سے پہلے کہ اس بات پر جو پہلے رشتے بنے ہوئے ہیں وہ بھی خراب ہو جائیں۔ خیر، جب یہ ساری بات کنزا کو پتا چلتی ہے تو وہ بڑی خوش ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو پڑھنا چاہتی تھی۔ اب ہوتا ہے 17 جولائی کو کچھ ایسا کہ دن ہوتا ہے جمعرات کا۔ کنزا اپنے پیرنٹس کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ کل لیکچر لے کر چھٹی ہوتے سار میں فوراً سے یہاں سے نکلوں گی اور آپ کے پاس جھنگ آؤں گی، 2 دن آپ کے پاس اسٹے کروں گی، سنڈے کی شام واپس نکلوں گی اور منڈے کو پھر سے نیکسٹ میری کلاس ہے یونیورسٹی میں، تو میرا یہ پلان ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ آؤں گی۔ پیرنٹس کیا کہتے ہیں؟ اوکے بیٹا، اپنا خیال رکھنا اور جب نکلو گی وہاں سے تو ہمیں ضرور بتانا۔ 18 جولائی کو دوپہر کے 1 بجے یونیورسٹی سے کنزا نکلتی ہے جھنگ جانے کے لیے اپنے والدین کے پاس۔ راستے میں والدین کے ساتھ رابطہ کرتی ہے، رابطے میں ہوتی ہے اور بتاتی ہے کہ میں آ رہی ہوں۔ والدین کی کال کٹ ہوتی ہے تو ساتھ ہی طیب کی کال آ جاتی ہے۔ طیب سے سلام دعا لیتی ہے اور طیب یہ کہتا ہے کہ کنزا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں اور کچھ باتیں ہیں وہ کرنا چاہتا ہوں، جس پر کنزا یہ کہتی ہے کہ ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں جا رہی ہوں جھنگ، آپ ایسا کرو گھر آ جانا، تسلی سے بیٹھ کے بات کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کی پھوپھو کا گھر ہے۔ جس پر آگے سے طیب یہ کہتا ہے میں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، سب کے سامنے نہیں بات کرنی میں نے، جس کا جواب کنزا یہ دیتی ہے میں تو ابھی راستے میں ہوں اور جا رہی ہوں جھنگ، بس میں بیٹھی ہوئی ہوں، کہتا ہے کہ میں آپ کو بس اسٹاپ سے لے لیتا ہوں اور گھر آپ کو ڈراپ کر دوں گا، راستے میں جو ٹائم تھوڑا سا ملے گا اس میں بات ہو جائے گی۔ کنزا کہتی ہے یہ بھی بات ٹھیک ہے، چلے آپ مجھے لے لیجیے گا۔ چنیوٹ موڑ بس رکتی ہے اور پھر کنزا بس سے اتر کے سوئفٹ گاڑی میں اپنے کزن طیب کے ساتھ رضامندی کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتی ہے، کیونکہ طیب آلریڈی وہاں پر اس کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے۔ گاڑی میں بیٹھ کے سلام دعا کرتی ہے اور پھر اس کے بعد گاڑی چلاتے ہی طیب یہ کہتا ہے کنزا کو کہ میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں، جب سے میں بڑا ہوا ہوں میں نے آپ کے سوا کبھی کسی کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے۔ میں نے اپنے پیرنٹس کو بھیجا تھا آپ کے پیرنٹس کے پاس رشتہ لینے کے لیے، لیکن پھوپھو نے صاف انکار کر دیا ہے، پھوپھا نے بھی صاف انکار کر دیا ہے، تو آپ تو ان کی بیٹی ہو، آپ ایسا کرو آپ ان کو مناؤ جا کے۔ طیب کو آگے سے ان باتوں کا جواب کنزا یہ دیتی ہے کہ طیب دیکھو میری بات سنو، ساری بات میری نالج میں ہے، میرے پیرنٹس نے آلریڈی جو جواب دیا ہے وہ بھی مجھے پتا ہے ماموں جی کو، اور میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ مجھے صرف اور صرف اس ٹائم پڑھنا ہے، مجھے جنون سوار ہے اور ایک منفرد اپنا مقام بنانا ہے، اس سارے ٹائم کو بڑے سال لگنے ہیں، تو تم ان باتوں کو چھوڑو، جب یہ سارے معاملات ہو جائیں گے پھر سوچیں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں، ابھی مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے یقین کرو شادی وادی میں، اور نہ میں کرنا چاہتی ہوں، تو لہٰذا میرے ساتھ یہ باتیں نہ کرو، یہ باتیں ہو چکی۔ تو یہ کہتا ہے پہلے پڑھو گی، پھر جاب کرو گی، پھر دھکے کھاؤ گی، پھر پاؤں پہ جا کے کھڑی ہوگی، دیکھو نا اللہ نے مجھے گاڑی دی ہے، گھر دیا ہے، بینک بیلنس دیا ہے، اتنا خوبصورت ہوں میں، شادی کرو مجھ سے اور آؤ عیش کرو، کیا اتنے سال لگا کے یہ سب کچھ تم نے بنانا ہے، تو میرے پاس تو پہلے سے ہے، آؤ اور زندگی کا آغاز کرو۔ آگے سے کنزا کہتی ہے میرے والدین نے میری تعلیم کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، میں کبھی بھی اپنے والدین کو ڈس اپوائنٹ نہیں کروں گی، لہٰذا تم اس ضد کو چھوڑ دو، میری طرف سے صاف انکار ہے۔ جیسے یہ دیکھتا ہے کہ کنزا کے فیس ایکسپریشنز غصے والے، ناراضگی والے ہو رہے ہیں، تو یہ چلاک لڑکا کیا کرتا ہے، اس کی گاڑی میں آلریڈی سنیکس بھی پڑے ہیں، کچھ جوسز پڑے ہوئے ہیں، یہ کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے، موڈ آف نہیں کرو، یہ پکڑو جوس پی لو، ٹھنڈا ہے، اور یہ رہے سنیکس بہت ٹیسٹی ہیں، یہ بھی کھا لو، شادی کے بعد پہ تم ایگری نہیں ہو نہ، صحیح میری پھپھو کی بیٹی تو ہو نا، ایک رشتہ یہ تو ہے، کزن تو ہو تم میری، تو اس بات پر کنزا جو ہے وہ تھوڑی سی اسمائل پاس کر دیتی ہے،
ساتھ میں جوس پکڑ لیتی ہے، اسنیکس پکڑ لیتی ہے اور کھانے لگتی ہے۔ کھانے کے کچھ ہی دیر کے بعد جب ان کا اثر ہوتا ہے، وہ سٹمک میں ڈائجسٹ ہوتے ہیں، تو کنزا کی موت ہو جاتی ہے۔ جوس میں چلاک طیب آلریڈی زہر ملا کر آیا تھا اور یہ سوچ کر آیا تھا کہ اگر یہ شادی کے لیے مان گئی بلے بلے، اگر نہ مانی یہ جوس اس کو پلا دوں گا، یہ اسنیکس اس کو کھلا دوں گا، میری نہیں تو پھر کسی کی بھی نہیں۔ اب جناب جب کنزا فوت ہو گئی تو ڈیسنٹ فلور ملز فیصل آباد روڈ کے اوپر ایک آتی ہے، وہاں پر سوئفٹ گاڑی میں سے چلاک طیب کنزا کی لاش کو باہر سڑک کے اوپر پھینک دیتا ہے۔ مجھے دکھ اس تصویر کو دیکھ کر بہت ہوا جس میں سامان بھی ساتھ میں باہر پھینک دیتا ہے۔ اب وہ سامان کیا تھا سنیے۔ کنزا چونکہ ہاسٹل میں رہتی تھی تو کنزا جب بھی اپنے پیرنٹس کے پاس جاتی تھی ملنے کے لیے، وہ دھونے والے کپڑے ساتھ لے جاتی تھی، جا کے والدہ سے دھلوا کے لے آتی تھی، کچھ چیزیں تھی وہ بھی لے جاتی تھی اور لے آتی تھی۔ اب چونکہ ان میرڈ تھی اور اسٹوڈنٹ تھی تو اس کا شارٹ سا سامان ہوتا تھا۔ سامان میں تھا کیا سنیں، ایک اس کا بلینکٹ تھا جو یہ اوپر لیتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ ایک اس کا بیگ تھا جس کے اندر بکس تھیں، ساتھ میں ایک لیپ ٹاپ بھی تھا جس پر یہ پڑھا کرتی تھی، ایک اور اٹیچی تھا جس کے اندر کپڑے تھے، کچھ لوگ اسے اٹیچی کہتے ہیں، کچھ اسے بریف کیس کہتے ہیں، اور پھر ایک کپڑوں کی چھوٹی سی گٹلی تھی جس میں دھونے والے کپڑے باندھ رکھے تھے۔ یہ اس کا معمول تھا، جب بھی جاتی تھی تو وہ اسی طرح ہی کرتی تھی۔ یہ سارا سامان بھی کنزا کی لاش کے ساتھ سڑک پر طیب نے پھینکا۔ یہ چلاک لڑکا موبائل اس نے نہیں پھینکا، اپنے پاس رکھ لیا، نہ لیپ ٹاپ پھینکا کہ اس کے ذریعے میں ٹریس ہو جاؤں گا، چلو میں ڈیٹا شیٹا دیکھوں، نہ جانے اس کے کیا کیا انٹرسٹ تھے۔ گاڑی کو ریس دی اور بھاگ گیا۔ تو پاس ایک راہگیر دیکھ رہا تھا کہ پھینکی اور یہ گاڑی تھی اور بھاگ گیا ہے، تو اس نے فوراً 15 پر کال کی۔ سیٹلائٹ ٹاؤن پولیس اسٹیشن ان کو لگتا ہے، سیٹلائٹ پولیس اسٹیشن کی نفری فوراً موقع پر پہنچی، ڈی پی او کو اطلاع ملی تو وہ بھی فوراً سے موقع پر پہنچے۔ آتے سار سب سے پہلے لاش کو اپنی تحویل میں لیا اور شناخت کیا۔ شناخت کرنے کے بعد چونکہ اس کی بکس تھیں بیچ میں اور کافی کچھ تھا، تو بکس کے اوپر نام تو ہوتا ہی ہے، جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے کارڈز ہوتے ہیں بچوں کے، جس پر اسٹوڈنٹ نمبر لکھا ہوتا ہے، نام لکھا ہوتا ہے، ولدیت لکھی ہوتی ہے اور ایون دیٹ فون نمبر بھی لکھا ہوتا ہے۔ تو وہاں سے شناخت کرنے کے بعد کنزا کے والد کو اطلاع دی گئی، یعنی کہ انور صاحب کو، کہ ایسے ایسے آپ کی بیٹی کی لاش یہاں سے ملی۔ باپ ہکا پکا یہ کیا ہو گیا؟ والد صاحب گرتے پڑتے روتے دھوتے سنبھلتے خیر سنبھلتے موقع پر پہنچے، تھانے گئے، جا کے سب سے پہلے یہ کہا کہ ایف آئی آر درج کریں، باقی معاملات چلتے رہیں گے۔ تو جناب سب سے پہلے والد صاحب نے ایف آئی آر درج کروائی، مدعی محمد انور صاحب ہیں، اور یہ جو ایف آئی آر درج کی گئی یہ صرف 302 یعنی کہ قتل کی درج نہیں کی گئی، بلکہ جب اس کی لاش کو دیکھا گیا اور وقوع دیکھا گیا تو وہاں سے کافی حد تک یہ اندازہ ہو چکا تھا انور صاحب کو، جو کہ اس کے والد ہیں، اور پولیس کو بھی، کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہے۔ اس وجہ سے جو دفاع ہے کی 376 اس کو ایڈ کیا گیا۔ باپ نے بتایا کہ ہمیں تو یہی بتایا تھا کنزا نے کہ وہ آ رہی ہے جھنگ بس کے اندر، اور آ کر وہ ہمیشہ کی طرح ہمارے پاس 1 سے 2 دن رکتی ہے، پھر اس کے بعد واپس چلے جاتی ہے، تو یہ راستے میں کیا ہو گیا کچھ پتا نہیں ہے۔ ہم فون تو کرتے رہے لیکن اس کا موبائل فون ہی بند ہو گیا، ہم یہ سمجھے کہ بیٹری شیٹری ڈاؤن ہوگی اس لیے نمبر بند ہو گیا ہے، چلو ابھی کچھ ہی دیر میں آ جائے گی، اللہ خیر کرے گا۔ ہم تو اس امید پر بیٹھے تھے کہ ابھی پہنچ جائے گی۔ ایس ایچ او نے وہاں کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کی، اس گاڑی کو ٹریس کیا، تو جناب 12 گھنٹوں کے اندر اندر قتل کا ملزم طیب گرفتار کر لیا۔ اب پولیس نے پوچھا اور کیا کیا کچھ تھا گاڑی میں، سامان تو تم نے پھینک دیا، تو اس نے جواب یہ دیا کہ ایک لیپ ٹاپ بھی تھا جو کہ میرے پاس ہے، پولیس نے اسے ریکور کیا، اور یہ بھی بتایا کہ اس کا موبائل بھی تھا جو کہ میں نے نہر میں پھینک دیا تاکہ میں ٹریس نہ ہو جاؤں۔ یہ سب کچھ ملزم نے اسٹیٹمنٹ دی، پولیس کے پاس حراست میں، اور پھر پولیس نے اس کیس کو کلیریفائی کر کے عوام کے سامنے رکھا اور ڈی پی او کو بتایا کہ سر ملزم گرفتار ہے اور باقی ریکوریز بھی ہو چکی۔ وجہ انات صرف ایک تھی کہ میری نہیں تو کسی کی بھی نہیں۔ مجھے اس بات کا جواب دیجئے، میں یہ آپ سے ذاتی رائے جو اوپینین ہوتی ہے یا جو آپ کو میں میسج دیتی ہوں اپنے ہر کیس کے اینڈ پر کہ اس کیس میں غلطی کیا ہوئی تھی۔ غلطی اس کیس میں یہ ہوئی ہے کہ کنزا طیب پر اعتبار کر بیٹھی اور اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گھر نہیں بتایا تھا کہ میں طیب کی گاڑی میں بیٹھ کے آؤں گی، گھر تو یہ بتایا تھا کہ میں آ رہی ہوں آپ کے پاس۔ گاڑی میں بیٹھی، اعتبار کیا کہ ماموں کا ہی تو بیٹا ہے، ماموں کے بیٹے نے حرام زدگی کر دی۔ نہ اعتبار کیا ہوتا، نہ گاڑی میں بیٹھتی، آج میں یہاں پر خبر رپورٹ نہ کر رہی ہوتی۔ اتنی سی صرف غلطی ہو گئی، ادروائز اس کی کوئی غلطی نہیں ہے جو اس کی جان لے گئی۔ تو غلطی ہمیشہ اتنی سی ہوتی ہے، بھگتنی ساری زندگی کے لیے پڑ جاتی ہے۔
گو کہ کنزا کس اذیت سے اس دنیا سے اپنے خواب ادھورے لے کر چلے گئی. چھوٹی سی ہے تصویر, میں نے دیکھا کہ پیاری بچی ہے. والدین کو کیا صبر آئے گا؟ والدین کا نکما بچہ دنیا سے چلا جائے نا تو باپ اس کا دکھ نہیں بھولتا, ماں اس کا دکھ نہیں بھولتی. یہ تو قابل لڑکی تھی, پیاری لڑکی تھی, ذہین بچی تھی, کچھ بننا چاہتی تھی اور فرما بردار بھی تھی. تو کیا والدین اس کا دکھ بھلا پائیں گے؟ ہرگز نہیں بھلا پائیں گے. تو غلطی کی گنجائش ہرگز نہیں ہے. وہ ماموں کا بیٹا یا چاچو کا بیٹا ہے, وہ ماموں اور چاچو کا بیٹا ہے, آپ کا سگا بھائی نہیں ہے. آپ اعتبار نہیں کر سکتے. شکریہ.